खुदा यसुल मसीह में आप सबकी सलामती हो। फेथ फॉलोअर्स में मैं आपका मेज़बान अफजाल चौहान, और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए। और ये नया टॉपिक किताब मुक़द्दस बाइबल में से सवालात के हवाले से है। जिस तरह हम इस बात को जानते हैं कि सवाल करना, उसका जवाब तलाश करना, ये सीखने सिखाने का एक खूबसूरत अमल है। और जब हम किताब मुक़द्दस की बात करते हैं तो किताब मुक़द्दस में भी तकरीबन 3300 सवालात पाए जाते हैं। और ये ऐसे सवाल हैं जो कुछ इंसानों की तरफ से और कुछ खुदा की जानिब से पूछे गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान सवाल करता है तो इसका मतलब यह है कि इंसान का इल्म नाक़िस है। जिस तरह के हम पहले क्रंथियों के 13वें बाब की 9वीं आयत में पढ़ते हैं कि इंसान का इल्म नाक़िस है और इसका सवाल करना वाजिब है। लेकिन जब हम खुदा के हवाले से सीखते हैं कि खुदा ने भी इंसानों से बहुत से सवाल किए हैं। अब खुदा ने सवाल क्यों किए हैं, ये अहम बात है जो हम इसके जरिए से सीखने की कोशिश करेंगे। और चूंकि खुदा भी सवाल पूछता है तो इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि खुदा इसलिए सवाल नहीं पूछता कि उसे किसी बात का इल्म नहीं है, इसलिए नहीं पूछता कि वो कुछ जानता नहीं है, बल्कि इसलिए वो सवाल करता है कि हम इस बात पर गौर करें कि हमारे खुदा ने हमारे साथ ये सवाल क्यों किया है। और जब हम बाइबल के खुदा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात का इल्म है कि बाइबल का खुदा, जब हम लफ्ज़ खुदा को ही जानते हैं या इसके मुतल्लिक सीखने की कोशिश करते हैं तो खुदा का लफ्ज़ हमें पता है कि फ़ारसी ज़ुबान से है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक खुद है और दूसरा आमद है, यानी कि एक ऐसी हस्ती जो अपने आप वजूद में आई है, एक ऐसी हस्ती जो कायम बिलज़ात है। और वो हस्ती ना सिर्फ कायम बिलज़ात है बल्कि वो हर किस्म का इल्म भी रखती है, सब कुछ जानती है। और इसके हवाले से खुदा का बंदा मुक़द्दस यशायाह अपने सहीफे के 46वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखता है कि मैं खुदा हूं और मैं वो खुदा हूं जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता। अब वो खुदा जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता है और वो खुदा जो सब कुछ जानता है। 139 ज़बूर की दूसरी आयत में खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है कि वो तो हमारे ख्यालों को भी जान लेता है। और जब खुदा ख्यालों को जानता है, इब्तिदा से अंजाम की खबर देता है। और फिर खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना अपने पहले आम खत के 3 बाब की 20वीं आयत में बयान करता है कि खुदा सब कुछ जानता है। और खुदा यसुल मसीह खुदा के हवाले से ये बात करते हैं कि अगर हम मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो उसने तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए। इस कदर इल्म रखने वाला सवाल क्यों करता है, ये अहम बात है। और जब हम खुदा की जात के हवाले से ये बात याद रखें, क्योंकि हम उसके हवाले से सीखते हैं कि वो हमाजा है, हर जगह पर मौजूद है। हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो अलीम कुल है, वो कुल इल्म रखता है। और हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो सब कुछ जानता है, वो कादिर मुतलक है। तो इसके हवाले से कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो हम सीखेंगे और फिर खुदा ने जो सवाल हमारे साथ किए हैं हम उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है ओमनी पोटेंट, फिर उसके बाद है ओमनीशिएंट, फिर उसके बाद है ओमनी प्रेजेंट। अब ये लफ्ज ओमनी भी बड़ा काबिल गौर है। जब हम लफ्ज ओमनी की बात करते हैं तो याद रखें ये एक लातीनी लफ्ज ओमनिस से है, जिसका मतलब है आल, यानी कि सब कुछ। और जब हम आल की बात करते हैं तो आल में आप ऊपर की बात कर सकते हैं, आप नीचे की बात कर सकते हैं, आप दाएं की बात कर सकते हैं, आप बाएं की बात कर सकते हैं, आप आगे की बात कर सकते हैं, आप पीछे की बात कर सकते हैं, आप मशरिक से मगरब, शिमाल से जनूब और इस कायनात के कोने कोने की बात कर सकते हैं। सो उसमें सब कुछ शामिल है। और इसके लिए एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि यहां पर जो लफ्ज ओमनिस या ओमनी है,
یہ اس کے لیے ایک اور لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اوم. اور جو اوم کا لفظ ہے یہ ہندوازم میں بڑا عام ہے، اور ہم اس بات کو سیکھتے ہیں. جب ہم ہندوازم میں جا کر اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ایمان کے مطابق یہ ایک ڈیوائن وائس ہے، ایک الہی آواز، اور ایک ایسی الہی آواز کہ جب ان کے عقیدے کے مطابق اس کائنات کے خالق نے اس کائنات کو خلق کیا تو سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی وہ تھی کہ قادر مطلق کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ کہتے ہیں کہ یہ اوم ہے. اور ایک بڑی دلچسپ اور بات بھی ہے، جب ہم ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق اس میں ان کی 3 الہی شخصیات شامل ہے، یعنی کہ اسے آپ ہندوازم کی تثلیث بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مطابق اس اوم میں ایک بڑی ہستی برہما شامل ہے، اس میں ایک اور بڑی ہستی وشنو شامل ہے، اس میں ایک اور ان کے عقیدے کے مطابق بڑی ہستی شیو. یعنی کہ یہ تینوں مل کر اوم بناتی ہیں. اور جب ہم اوم کی بات کرتے ہیں تو اسی کے حوالے سے ایک اور مطلب ان کے 2 لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اوم ہے، اوم بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک لفظ ایشور بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پرماتما بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ تثلیث ہے، اور یہ سارے مل کر اوم. اور اوم ایک ایسی ہستی ہے جو خالق، ایک ایسی ہستی جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور جب ہم کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں 3 اصلاحات بائبل کی تعلیم کے مطابق خدا کے حوالے سے جب ہم سیکھتے ہیں خدا کے حوالے سے، تو یہ 3 اصلاحات ہمیں اکثر سننے کو بھی ملتی ہیں، سیکھنے کو بھی ملتی ہیں. سب سے پہلی ہے اومنی پوٹنٹ. اور یہ بات یاد رکھیں، اومنی پوٹنٹ کا مطلب ہے قادر مطلق. اور قادر مطلق یعنی کہ آل پاورز، اس کا آپ ایک ترجمہ آل پاورز بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ تمام کی تمام قوتیں، تمام کی تمام قدرت اور تمام کا تمام اختیار اس خدا کے پاس ہے. اومنی کا مطلب تمام، اور پوٹنٹ کا مطلب تمام تر اختیارات، تمام تر قدرت، تمام تر جو چیزیں ہو سکتی جن کے اوپر آپ روب اور دبدبے کی بات کرتے ہیں اور آپ غلبے کی بات کر سکتے ہیں، کہ ساری کی ساری کائنات کے اوپر اسی قادر مطلق کا جو ہے وہ قدرت اور اختیار کام کرتا ہے. اور جب ہم اس کے علاوہ اس دوسرے ٹرم کی بات کرتے ہیں، اومنیشینٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے، اس کا اردو ترجمہ علیم کل کیا جاتا ہے. علیم کل یعنی کہ آل نوئنگ، علیم کل یہ کہ کل علم رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا، جس کے پاس آگے کا، پیچھے کا، اوپر کا، نیچے کا، ہر ایک شروع سے آخر تک. جس طرح ہم نے عیسیٰ نبی کے صحیفے میں سے بھی دیکھا کہ اس کے 46ویں باب کے 9ویں اور 10ویں آیت میں کہ خدا اپنے بارے میں خود یہ فرماتا ہے کہ میں ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں، یعنی کہ اس کے پاس کل علم ہے. اور جب اس کے علاوہ ہم اس تیسری اصطلاح کی بات کرتے ہیں، تیسری، تو اس کا مطلب ہے اومنی پریزنٹ. اس کا مطلب ہما جا بھی ہے. ہما جا یعنی کہ ہر ایک جگہ پر موجود، ہر جگہ پر موجود، ہر ایک جگہ پر موجود. اور یہ بات یاد رکھیں، خدا کا یہ جب اصطلاح ہم خدا کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ٹائم سے، وقت سے اور جگہ کی قید سے آزاد ہے. دیکھیں، اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میں پھر یہیں پر ہوں، میں کسی اور جگہ پر نہیں ہوں. اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ یہاں پر ہیں، کہیں اور نہیں ہیں. ایک ہی وقت میں آپ ایک ہی جگہ پر ہو سکتے ہیں. لیکن خدا کے حوالے سے یہ ہے، جب ہم اس کے لیے اومنی پریزنٹ کی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت میں اور کسی بھی جگہ پر بھی حاضر و ناظر ہوتا ہے. وہ ہر ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے. اور جب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر، جو اہم بات ہے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر جب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا سوال کیوں کرتا ہے، تو پھر ہمیں یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا سوال کیوں کرتا ہے. جب خدا سارے اختیارات بھی رکھتا ہے،
جب خدا سارا علم بھی رکھتا ہے، جب خدا ہر ایک جگہ پر موجود بھی ہے، تو پھر خدا سوال کیوں کرتا؟ یاد رکھیں، خدا اس لیے سوال کرتا ہے کہ ہم ضرور غور کریں کہ خدا نے ہم سے یہ کیوں پوچھا ہے۔ جب خدا نے آدم سے یہ کہا کہ تو کہاں ہے، خدا کو علم تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جب خدا نے حوا سے یہ پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا، خدا کو پتا تھا کہ اس نے کیوں ایسا کیا۔ جب خدا نے یعقوب سے سوال کیا تیرا نام کیا ہے، خدا کو پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ جب خدا نے مقدس موسیٰ سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو خدا کو پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب خدا نے ایلیا سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے، خدا کو پتا تھا یہاں کیا کر رہا ہے۔ جب خدا نے ایوب سے یہ کہا اس کے 38ویں باب کی 30 آیت میں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے بتا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی نیو ڈالی۔ خدا کو پتا تھا کہ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر بھی خدا نے اس سے پوچھا، خدا نے کیوں یساع سے پوچھا کہ میں کس کو بھیجوں، خدا نے کیوں یرمیہ سے کہا کیا لوگ گر کر نہیں اٹھتے، خدا نے کیوں حزقیل سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں۔ خدا کو علم تھا، خدا ان سب کے بارے میں جانتا تھا، پھر بھی خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے کچھ سوالات رکھے۔ اس طرح نئے عہد میں بھی کچھ سوال ہیں اور خدا نے یاد رکھے اس لیے اپنے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے۔ اس نے اندھوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں ہیرودیوں سے اور صدوقیوں سے یہ سوال کیا کہ یہ صورت اور نام کس کا ہے، شاگردوں سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی جانب لے کر آتی ہیں۔ پولس رسول سے یہ سوال کیا کہ تو مجھے کیوں ستاتا، وہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، اور اس لیے یاد رکھے کرتا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم سے کیوں پوچھا گیا ہے، ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اور سوالات کے ذریعے سے ہمارا خدا ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سقراط کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، 400 قبل از مسیح میں فلسفی ایک گزرا ہے، بڑا مشہور فلسفی ہے، اور اس کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو سوالات کے جواب دینے کی بجائے ان کے سامنے سوال رکھتا اور ان سے کہتا کہ جاؤ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور پھر جب وہ آتے وہ مل کر سیکھنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ اصل میں یہ طریقہ سقراط کا نہیں ہے، دنیا کے کسی استاد کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ بائبل کے خدا کا ہے، اور وہ سوال کرتا ہے اور سوال کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، اور ہم کہاں پر غلط ہیں۔ سو ضرور ہے کہ اگر میرا خدا، آپ کا خدا ہم سے پوچھتا ہے، ضرور اس بات پر غور کریں کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور ہمارا خدا ہمیں کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اور آئندہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے جو سوال کیے ان کے جواب کیا ملے اور کیا جواب ہونے چاہیے تھے۔ اس وقت تک خدا آپ کے ساتھ ہو، اور ملیں گے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انجیلی پیغام کے ساتھ، اور ایک نئے خدا کے اس سوال کے ساتھ جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیے، اور پھر یہ سیکھیں گے کہ ان کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس وقت تک خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔